The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से अहम मालूमात मुहैया करनी है। हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में माहिरीन सेहत को दावत देते हैं जो एक ख़ास मौजू पर बात करते हैं और फिर आपको भी मौका दिया जाता है कि प्रोग्राम के दौरान आप उस मौजू पर बात करें, सवाल पूछें अपने बारे में, अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के हवाले से और अहम मालूमात हासिल करें अपनी सेहत के हवाले से। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ सेहत के टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक जब हम तैयार करते हैं तो इसमें आपकी राय शामिल होती है। अगर आप भी किसी ख़ास सेहत के मौजू पे बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें प्रोग्राम के दौरान बता सकते हैं। आँखों की सेहत के हवाले से हमने बहुत से प्रोग्राम किए। आज उस प्रोग्राम की एक और कड़ी है और ये एक अहम मौजू है। हमने आँखों की सेहत के हवाले से प्रोग्राम किए, काले मोतिये के हवाले से प्रोग्राम किए, तो हमने कहा अगर काला मोतिया पे हम बात कर सकते हैं तो क्यों ना आज सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट के बारे में बात की जाए। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इलाज इसका है और अगर इसका इलाज है तो फिर वो क्या है और कैसे इसका इलाज मुमकिन है और हम अपनी आँख की सेहत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर हमारा साथ दे रहे डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम शकील। क्या हाल है आपको जी? जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी कि आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने कहा आपने काले मोतिया पे बात की तो हम कोई रंगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना चाहते, तो हम सफ़ेद मोतिया पे भी बात करेंगे और मुझे पता है कि सफ़ेद मोतिया जो है वो अपनी कम्यूनिटी में बहुत आम है और इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये भी हो सकती है कि हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा है और इससे भी इसका लिंक है या नहीं, ये भी हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से। तो डॉक्टर कामरान जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मोहकम बे से है और आप आँखों के माहिर हैं और आज इसी सिलसिले में बात करेंगे सफ़ेद मोतिया क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, उम्र से इसका कोई लिंक है और इसके साथ साथ अगर आप बहन भाई इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके लिए भी मौका है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि ये सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट ये क्या है? जी शकील भाई, इस तरह है कि आँख के अंदर कुदरती तौर पर एक लेंस होता है जो कि बड़ा क्लियर कट और क्रिस्टलाइन और ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल। उस लेंस का मकसद ये होता है कि जो रेज ऑफ लाइट या रोशनी की शुआएं बाहर से आ रही हैं, बाहर की दुनिया से आंख के अंदर जा रही हैं, उनको फोकस किया जाए रेटिना के ऊपर और उसकी वजह से जो है वो आपको क्लियर नज़र आए। अगर दूर के लिए रेज जो ऑफ लाइट जो आ रही हैं उनको वो फोकस करेगा लेंस, जितनी दूरी से वो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उसके हवाले से उसको जो है फोकस किया जाएगा और अगर नज़दीक से कोई रेज आ रही हैं तो इसी हवाले से जो लेंस है वो अकोमोडेट करेगा उन रेज ऑफ लाइट को। लेकिन उम्र के साथ साथ ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है या ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ये धुंधला जाता है, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। ये कोई बजाते खुद बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो ये तकरीबन 99% चांस है कि आपको कैटरैक्ट बन चुका है या कुछ सालों में बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कैटरैक्ट का। बिल्कुल जी। और जी हाँ, आज इसी पे हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो आपने कहा कि ज़ाहिर है
یہ ایک عام بیماری ہے اور ہو سکتی ہے، تو وجوہات میں آپ نے ذرا تھوڑا سا مزید اگر ایکسپینڈ کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ جی، سب سے پہلے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے جو مین وجہ ہے وہ تو آپ کی عمر ہے. اگر آپ کے بال سفید ہوں گے تو آپ کو سفید موتیا بھی ہوگا. میرے بال سفید ہیں تو مجھے سفید موتیا ہونے کے زیادہ چانس. مجھے پورا 100% یقین ہے کہ آپ کو سفید موتیا ہو جائے گا یا ہو چکا ہے. تو جن کے کالے بال ہوتے ہیں ان کو کالا موتیا ہوتا ہے. نہیں، میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمس اس کا تعلق آپ کی عمر کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، کچھ اور کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں باڈی کے اندر جن کی وجہ سے سفید موتیا بن سکتا ہے، جس میں فار ایگزامپل کچھ ایسے جو لوگ ڈائبیٹکس ہیں ان میں سفید موتیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ان کو زیادہ جلدی عمر میں سفید موتیا ہو سکتا ہے. اور کامران بھائی اگر ہم بات کریں شوگر کی یا ڈائبٹیز کی تو ہماری کمیونٹی میں تو یہ تو بہت بڑی ایشو ہے. ایگزیکٹلی. جس طرح میں نے عرض کیا کہ 60 سال کی عمر کے بعد نیچرلی کیٹریکٹ ہوگا. شوگر ہماری کمیونٹی میں چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر کیٹریکٹ 40 سال کی عمر کے بعد ہی سٹارٹ ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے. جی. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ بیماری نہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے. جی. تو یہ بیماری اور کنڈیشن میں فرق کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی، بیماری اس چیز کو ہم کہیں گے جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کنڈیشن ہم اسے کہیں گے کہ جو کہ ایک قدرتی عمل ہے عام طور پر. جی جی. جو کہ ہونا ہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہونا ہی ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. علاج ممکن ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ اس کا کوئی جینیٹک لنک بھی ہے؟ اگر والدین میں کسی کو ہے تو کیا بچوں میں ہونے کا چانسز زیادہ ہیں؟ جی، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کنجینیٹل کنڈیشنز جس میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹی عمر کے بچے، کچھ دنوں کے بچے یا جو بچے بالکل نیو بورن ہوتے ہیں، ان میں بھی کیٹریکٹ ہو سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں وہ کنڈیشن رن کر رہی ہے، لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں اگر پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کو بچپن سے کیٹریکٹ تھا تو یہ چانسز ہیں کہ آپ کو بھی بچپن سے یا چھوٹی عمر سے کیٹریکٹ ہو سکتا ہے. جو کہ ایک اب یہ جو کیٹریکٹ اسپیسیفکلی ہے اس کو میں ایک بیماری کنسیڈر کروں گا، اس کو میں کنڈیشن کنسیڈر نہیں کروں گا، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں نظر بننے کا عمل شروع ہوتا ہے 4 months آفٹر برتھ اپروکسیمیٹلی، اور وہ چلتا ہے تقریباً 8-9 سال کی عمر تک. اگر اس وقت آپ بچے کی آنکھ میں کیٹریکٹ ہے یا سفید موتیا ہے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی نظر برین کے اندر یا دماغ کے اندر ڈیولپ ہی نہ ہو، اور اس کے بعد اگر آپ کیٹریکٹ سرجری کروا بھی لیں ایک خاص عمر گزرنے کے بعد، کچھ مہینے بچے کی اگر آنکھ میں وہ کیٹریکٹ رہے تو اور اس کے بعد آپ علاج اس کا کروا بھی لیں تو شاید پیچھے سے جو نظر ہے برین میں وہ بنی ہی نہ ہو، اور بہت زیادہ پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ بچہ اس کی نظر مکمل طور پر بنے گی جب وہ ایڈلٹ لائف میں اپنی جائے گا. اچھا، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سفید موتیا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں جس سے؟ جی، ایک بہت بڑی جو کامن علامت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ کچھ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے میں نظر کی اینک پہلے میری لگی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے نا میری نظر کی اینک اتر گئی ہے، اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ قدرتی طور پر ٹھیک ہو رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ان میں سفید موتیا بن رہا ہوتا ہے. بالکل جی، اس پہ مزید بات کریں گے. آئیے ٹیلی فون لائن کی طرف چلتے ہیں. زارا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنی امی کی بہاف سے فون کر رہی ہوں، اور ان کو یہ کیٹریکٹ کی پرابلم ہے ان کی آنکھوں میں، اور مجھے پاس ایڈوائس چاہیے تھی کہ وہ جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں اپنی آپریشن کے لیے تو وہ کینسل کر دیتے ہیں، بیکاز ایوری ٹائم شی گوز ٹو دی ہاسپٹل فار ہر وہ علاج کے لیے، وہ نا ان کی بی پی ہمیشہ بہت انکریز ہو جاتی ہے، اور اس بات کا ہمارا ہمیں کوئی حل نہیں مل رہا، کیونکہ جب بھی جاتی ہیں ان کا بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے. گھر میں آن اے نارمل بیسس بی پی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایز سون ایز شی گیٹس دیئر وہ بہت انکریز ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ یا تو آپریشن کا ڈیٹ کینسل کر دیتے ہیں یا وہ پھر انجیکٹ بھی نہیں کرتے. تو جب بھی وہ پھر ہمیں جی پی بھیج دیتے ہیں تو جی پی بس ایک ایکسٹرا ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ اب بار بار یہی پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپریشن کینسل کر دیتے ہیں.
1 سال ہو گیا اب اس بات کو. 1 سال کا عرصہ. اچھا اچھا. تو زہرا بہن آپ کی امی کی عمر کیا ہے, ایج کیا ہے ان کی؟ تقریباً 57-58 سال کی ہیں. 57-58. اوکے. جی. تو ان کو ڈائبٹیز یا کچھ اور بھی ہیں ایشوز, کوئی ہیلتھ کنڈیشن؟ نہیں الحمدللہ, اٹس جسٹ ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر ہیئر اینڈ دیر. Diabetes and okay, Zara, just keep watching ہمارے ساتھ. انشاءاللہ we'll ask ڈاکٹر صاحب in detail, so آپ امی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. Please advise us. Thank you. Thank you very much جی, بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر کامران آفتاب احمد اس وقت موجود ہیں, اور بات ہو رہی ہے سفید موتیا کا ٹریک کے حوالے سے. یہ کیا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, علاج کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ زہرا بہن نے لندن سے فون کیا کہ ان کی امی کو یہ کنڈیشن ہے, تو جب بھی وہ آپریشن کے لیے جاتی ہیں تو ان کا بی پی, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو ظاہر یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپریشن کا ڈر ہوتا ہے. جی, یہ بہت کامن ایک ایشو ہے جسے ہم وائٹ کالر ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں. جی جی. کہ پیشنٹ ویسے ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کو اسے پرابلم ہے, لیکن دوائیوں کی وجہ سے بلڈ پریشر اس کا بڑا کنٹرول ہے, لیکن جیسے ہی وہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں جاتا ہے پیشنٹ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اب کیٹریکٹ سرجری بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے عام طور پر, لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر لیول خاص کر وہ ویری ویل کنٹرولڈ ہونا چاہیے ڈیورنگ سرجری. نہیں تو اس میں بہت سارے کچھ چانسز ہیں, بہت سارے تو نہیں لیکن چانسز کچھ ہیں کہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈیورنگ دا سرجری, اور اس کی وجہ سے آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ کے جو آپتھلمولوجسٹ ہیں وہ ان کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک بلڈ پریشر آن دی ٹیبل کنٹرول نہیں ہوگا تب تک کیٹریکٹ سرجری بہت رسکی ہو سکتی ہے. ان کی اپروچ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ جی پی کے پاس بھجواتے ہیں. اب اگر یہ انزائٹی ریلیٹڈ یا وائٹ کالر ہائپر ٹینشن ہے تو میرے خیال میں تو اس میں آپ کی جی پی یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی اینزیولیٹک ٹیبلٹس یا کوئی اس طرح کی ادویات آپ کی والدہ صاحبہ کو دی جائیں, سکون بخش ادویات جن سے ان کا بلڈ پریشر ذرا تھوڑا سا کام ہو جائے بیفور سرجری. دوسرا آپشن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بار بار کینسلیشن ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپتھلمولوجسٹ سے ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ اس سرجری کو اگر کوئی اور لیمیٹیشنز نہیں ہیں تو اس کو سرجری کو انڈر جنرل اینستھیزیا یعنی کہ بے ہوشی کے دوران پرفارم کر دیا جائے. اس میں چانسز شاید کم ہوں گے کہ بلڈ پریشر جو ہے نا وہ رائز کرے گا, یا اگر رائز کرے گا بھی تو اس کو کنٹرول کرنے کے, مینیج کرنے کے طریقے جو اینستھیٹسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس عام طور پر ہوتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ جی. اور ٹیلی فون لائن بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. ایم خان بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بیماری جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر, بڑا ماہر نفیس ڈاکٹر لاتے ہیں. جیسے کہ آج آپ کامران احمد صاحب غالباً بتایا آپ نے, جی جی, نام بھی اونچا اور کام بھی اونچا. یہ جو کاف ہے یہ آدمی کو بیدار کرتا ہے کہ تجھے جو نعمت دی گئی ہے اس کو اس ڈگری کی جو لازمات ہیں اپنی کمیونٹی تک پہنچانے کی جو رب کریم نے صلاحیت بخشی ہے اس کو پورا کمیونٹی کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین کی طرح تو بھی رکھ تاکہ قوم اس سے استفادہ کرے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب تو آپ دونوں صاحب علم آدمی ہیں, آیا جیسا کہ آپ دونوں نے ڈسکرائب کیا ہے, نشاندہی کی ہے کہ یہ چیزیں موتیا ہے یا فلاں, آج سے پہلے 60 یا 70 سال یہ چیزیں تھیں لیکن بہت کم تھیں. آیا اس کی وجہ اس کو جو اوریجنل غذا تھی اس کی وجہ سے یہ چیزیں کم ہوتی تھیں. اب آرٹیفیشل چیز ہے, مثلا سبزی ہے, اس کو بھی آرٹیفیشل طریقے سے پیداوار کر کے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے لوگ تاکہ استفادہ کریں. گوشت ہے وہ بھی چوزے ہوئے ہیں, وہ بھی جو بھی کھانے والی انسانی چیزیں ہیں ان کو آرٹیفیشل طریقے سے پیداوار کر کے کمیونٹی کو
زیادہ مقدار میں اور زیادہ پیسہ بنانے کے لیے، تاکہ ہر حکومت، ہر ادارہ، ہر دکاندار چاہتا ہے میری بزنس زیادہ ہو. آیا بزنس زیادہ کرنے کے لیے اگر کمیونٹی میں بیماری بڑھ جائے تو آپ جیسے دونوں دانشور اس کی روک تھام اور حکومت کا ذریعہ حل جو ہے اس کو کس طرح اپروچ کریں گے؟ اور تو حکومت ہماری برطانیہ کی سیفٹی کی طرف توجہ دیتی ہے، لیکن اس لیے میں نے دیکھا شاید آپ دونوں کی علم میں کوئی ہو، لیکن میری نظر سے کوئی ایسی حکومت کی طرف سے سیفٹی نہیں گزری جو کمیونٹی قوم کے لیے سیفٹی کا لحاظ رکھ کے اس کی پیداوار کو کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے جس میں بیماری کی مقدار کم ہو. آپ اس کو کس طرح لیں گے اور کمیونٹی کو کس طرح سمجھائیں گے؟ شکریہ. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. کاش میں بہت بڑا سیاستدان ہوتا، لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. تو یہی بات تھوڑی سی کہ یہ سفید موتی کی بات تو کافی عرصے سے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب اس کی لگتا ہے اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یا پھر یہ عام ہو رہی ہے یا ہمیں معلومات زیادہ آ رہی ہے. تو اس کا کوئی لنک ہے جو کیمیکل فوڈ، جو پروسیس فوڈ ہم کھاتے ہیں؟ دیکھیں انوائرمنٹل فیکٹرز تو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو. اس کا اسپیسیفک لنک کہ سبزیوں میں اگر کوئی ان میں کوئی کھاد اس طرح کی استعمال کی گئی ہے اس کی وجہ سے کیٹریکٹ ہو گیا ہے، اس کا لنک کوئی ابھی پروون نہیں ہے. جہاں تک بھائی جان نے سوال کیا کہ بڑے جو ہمارے بزرگ تھے 50-60 سال پہلے یا 70 سال پہلے، ان میں کیٹریکٹ اتنا زیادہ کامن نہیں تھا، اب کیٹریکٹ بہت زیادہ کامن ہے. میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا، کیونکہ کیٹریکٹ اس وقت بھی تھا، اتنا ہی تھا، یا شاید اس سے زیادہ ہوگا. لیکن چونکہ اس وقت ہماری ریکوائرمنٹس نظر کی اتنی زیادہ نہیں تھیں، اس وقت ہمارے پاس موبائل فونز نہیں تھے، اس وقت ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، ہم نے ڈرائیونگ نہیں تھی کرنی. ہمارا کام عام طور پر جو ہماری کمیونٹی تھی پاکستان، انڈیا یا برے صغیر کی، ان کا جو رہن سہن تھا دیہاتی تھا، ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی آنکھوں کی، نظر کی، وہ اتنی تھی کہ وہ اپنا جو ان کا عام طور پہ کاشتکاری لوگ کیا کرتے تھے، گائے بھینسے اور مویشی پالا کرتے تھے اپنے گزر اوقات کے لیے. تو اس کے لیے انہیں کوئی ایکسیلنٹ نظر کی یا ویژن کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، کیٹریکٹ ہوتا تھا لیکن وہ چلتا رہتا تھا. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں ایون جب ٹریننگ بھی کی تو پاکستان میں، تو ہمارے پاس کچھ ایسے مریض جو وہ آتے تھے گاؤں دیہاتوں سے، دور پار سے، وہ آ کے یہ کہتے تھے کہ جی پہلے ڈاکٹر صاحب مینوں مجھ نظر آندی سی، ہن مجھ نظر نہیں آندی. ان کی ویژن کا کرائیٹیریا یہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ یونائٹڈ کنگڈم میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ بھینسیں ویسے بھی نظر کم آتی ہیں. جی، تو یہاں پہ ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں. بالکل. پاکستان میں بھی ایون جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ نظر کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، دیہاتی علاقوں میں شاید ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. بچوں میں نظر کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، بوڑھوں میں نظر کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. کیٹریکٹ اس وقت بھی تھا لیکن اس کا علاج شاید اتنا ضروری نہیں تھا. اور دوسرا یہ اس وقت شاید ہمیں اتنا معلومات بھی نہیں تھی کہ اس میں جی اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت کیٹریکٹ کا علاج جو عام طور پہ کیا جاتا تھا اس میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی تھی، کمپلیکیشن ریٹ بہت زیادہ تھا، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے تھے. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گیا. جی، ٹیکنالوجی اس وقت بہت کم تھی، اس میں یہ چانسز تھے کہ کمپلیکیشن کوئی ہو جائے گی، آپ کی نظر مکمل طور پر متاثر ہو سکتی ہے. اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، کمپلیکیشن ریٹس بہت کم ہو گئے ہیں، تو اس لیے کیٹریکٹ سرجری سجیسٹ کر دی جاتی ہے بہت ارلی ایج پہ. بالکل جی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر کامران آفتاب احمد موجود ہیں، آنکھوں کے ماہر ہیں، اور آج بات کر رہے ہیں سفید موتیا. جی ہاں، کالے موتیا پہ ہم نے بات کی. سفید موتیا بہت ہی عام ہے ہماری کمیونٹی میں. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو. اور کیونکہ یہ آنکھوں کے ماہر ہیں، آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو سفید موتی ہے اس پہ ہم خاص طور پر آج یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو آپ نے کچھ بتایا تھا کہ
جو اس کی علامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو یہ آپ نے کہا تھا کچھ لوگ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو مجھے ٹھیک دکھائی دینے لگا ہے، تو اس سے جی وہ انیشلی ہوتا ہے کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ ہو سکتا ہے 2 سالوں کے لیے 4 سالوں کے لیے یہ فیس چل جائے، ان کے بعد ان کی نظر اچانک بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائے گی سفید موتیے کی وجہ سے، کیونکہ سفید موتیہ پھر بڑھتا جائے گا۔ علامات اس میں عام طور پہ یہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ یو کے میں ہمارے پاس جو موسٹلی پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں آ کے کہ جی مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، خاص کر رات کے وقت، کیونکہ رات کو آپ کی جو پتلی ہوتی ہے آنکھ کی وہ پھیل جاتی ہے، اس میں جو کیٹریکٹ ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ آپ کی نظر پہ اس وقت اثر ڈال رہا ہوتا ہے رات کے اوقات میں۔ اس کے علاوہ ویسے ہی آپ کی اینک کا نمبر بڑی تیزی سے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی نظر ویسے آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، اینک آپ کوئی بھی لگائیں آپ کو وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ موٹی موٹی علامات ہیں۔ کچھ کیسز میں ایکسٹریم کیسز میں اگر کیٹریکٹ بہت زیادہ سفید موتیہ بہت زیادہ پرانا ہے اور اس کا دھیان نہیں دیا گیا تو وہ کالے موتیے میں کنورٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آنکھ میں شدید درد ہوگی، آنکھ کی نظر ایک دم بینائی چلی جائے گی اور کہہ بھی اس میں آئے گی، آنکھ سرخ ہو جائے گی، سر میں درد ہوگا۔ تو یہ ایکسٹریم ریئر کیسز میں کچھ اس طرح کی پریزنٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، بچوں میں عام طور پر یا تو والدین کو بچوں کی آنکھ کے اندر سفید موتیہ بذات خود نظر آ جاتا ہے، یا کچھ کیسز میں بچوں کی آنکھ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سکوینٹ ان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے بچے میں کی آنکھوں میں سکوینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یا اس کی آنکھوں میں آپ کو سفید موتیہ یا کوئی ایب نارمیلٹی نظر آ رہی ہے تو برائے مہربانی اپنے آپتھلمولوجسٹ سے فوراً رجوع کریں۔ اور کیا یہ جو ریگولر اگر آپ آپٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپٹیشین آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ آپ کو سفید موتیہ ہے یا جی آپٹیشنز جی یہ سفید موتیہ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو بالکل بہت آسان ہے، آپٹیشین ریفر کر دیتا ہے آپ کو فوری طور پر عام طور پر، جبکہ حالانکہ اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ کو کیٹریکٹ سرجری کی۔ تو بالکل صحیح، یہاں پہ سب سے بہتر روٹ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپٹیشین کے پاس سال بعد یا 2 سال بعد جب اس نے آپ کی اپوائنٹمنٹ رکھی ہوئی ہے آپ اسے اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، اور اگر آپ کو سفید موتیہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ آپ سے وہ ضرور ڈسکس کرے گا۔ پھر اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفید موتیہ کی وجہ سے آپ کی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں، جو دن کے آپ کے کام کاج ہیں، اگر وہ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ کو پھر ہاسپٹل آنا پڑے گا تاکہ اس کو سفید موتیہ کا علاج کیا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو دن کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کوئی ان پہ کسی قسم کا اثر نہیں ہوا سفید موتیہ کی وجہ سے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد آپ دوبارہ آپٹیشین کو آ کے دکھا لیں، اور اگر وہ سمجھے کہ یہ کیٹریکٹ یا سفید موتیہ پروگریس کیا ہے تو وہ پھر آپ کو ہمارے پاس دوبارہ بھجوا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت ڈاکٹر کامران آفتاب آمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہرین آنکھوں کے ماہر ہیں، آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، اور آج ان سے ہم بات کر رہے ہیں سفید موتیہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بریک کے فوراً بعد آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے علاج کے حوالے سے اور پرہیز کے حوالے سے ڈاکٹر کامران آفتاب احمد سے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔